10वें पारे का आगाज है वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, और जान लो कि जो कुछ गनीमत तुम लो, जो कुछ गनीमत तुम पाओ, फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूली, तो उसका 5वां हिस्सा खास अल्लाह और रसूल का है, वलिजिल कुर्बा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के लिए है, वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील, और यतीमों, मोहताजों और मुसाफिरों का है। यहाँ फरमाया गया वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, और खूब जान लो जो कुछ तुम माल गनीमत हासिल करो, जो कुछ तुम गनीमत लो, चाहे माल गनीमत थोड़ा हो या ज्यादा। जब जंग में अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह अता फरमाता है और काफिरों से जो माल मिलता है उसे गनीमत कहते हैं। गनीमत वो माल है जो मुसलमानों को कुफ्फार से जंग में बतरीक़ कहर और गलबा हासिल हो। माल गनीमत 5 हिस्सों पर तकसीम किया जाए। इनमें से 4 हिस्से गानिमीन के हैं, यानी 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम किए जाएंगे जो मैदान जंग में गए थे और गाजी बनकर वापस पलटे हैं। 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम किए जाएंगे जो मैदान जंग में गए और अल्लाह ताला ने उस जंग के नतीजे में जो माल अता किया वो उन मुजाहिदीन में तकसीम किए जाएंगे 4 हिस्से, यानी कुल माल का 80% मुजाहिदीन में तकसीम होगा, और जो 20% बचने वाला है जिसे 5वां हिस्सा कहेंगे, ये 5वां हिस्सा 5 हिस्सों में तकसीम होगा। इनमें से एक हिस्सा जो कुल माल का 25वां हिस्सा हुआ वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। एक हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के लिए है, अहले कराबत के लिए, और 3 हिस्से यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसार ज़ाहिरी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले कराबत के हिस्से भी यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों को मिलेंगे। और अगर कोई सैयद यतीम हो, मिस्कीन हो या मुसाफिर हो तो उसे भी इसमें से हिस्सा दिया जाएगा, और ये 5वां हिस्सा इन्हीं 3 पर तकसीम हो जाएगा। यही कौल है इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु का। इसे खुमुस कहते हैं। जब जंग हो और माल गनीमत हासिल हो तो उसके खुमुस में से गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, मुसाफिरों पर खुमुस में से तकसीम किया जाता है। पहले जमाने में जंगें होती थी, फुतुहात होती थी और खुमुस से सादात की खिदमत की जाती थी, लेकिन अब जिहाद का सिलसिला तकरीबन मौकूफ हो चुका है। अहले हक की सुस्ती गालिब है, दुश्मनान इस्लाम गालिब नजर आते हैं। तो अब माल गनीमत ना इस्लामी लश्कर को मिलता है और ना खुमुस तकसीम होता है। तो जो सादात किराम हैं, जो सैयद हैं, वो ज़कात तो ले नहीं सकते, सदका फितर नहीं ले सकते, सदका वाजिबा नहीं ले सकते। तो अब उनकी मदद किस तरह की जाए? बड़े दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे सादात, इनकी खिदमत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर देती है। लोग हमसे सवाल करते हैं कि जब ज़कात से मदद नहीं कर सकते तो अब हम इनकी मदद किस तरह करें? तो इसका जवाब बहुत आसान है। बताइए, अगर आपका बेटा बीमार हो तो क्या आप ज़कात से इलाज कराएंगे? तो जवाब यही दिया जाएगा कि नहीं, हम तो अपने पैसे से अपना घर बेच कर इलाज कराएंगे। तो सवाल यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा बीमार है, क्योंकि सैयद तो हुजूर की औलाद है,
آپ اپنے بچے سے بڑھ کر اسے سمجھیں. کسی کے اگر 4 بچے ہوں، 5 ہو جائیں، تو کیا 5ویں کی پرورش وہ زکوٰۃ سے کرے گا؟ اگر ہر شخص میں یہ شعور بیدار ہو جائے اور ہر شخص سادات کرام کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے تو یہ سعادت بھی نصیب ہو، اور اس خدمت کی برکت سے دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو سید کی خدمت کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دنیا اور آخرت میں بے حساب عطا فرماتے ہیں. بعض لوگ ہیلا کر کے سید کو دیتے ہیں، یہ طریقہ بہت نامناسب ہے. تو یہاں پر خلاصہ یہ ہوا کہ جو مال غنیمت حاصل ہو، اس میں سے 80% مال مجاہدین میں، غازیوں میں تقسیم کیا جائے، مجاہدین میں تقسیم ہو، اور 20% مال کے 3 حصے کیے جائیں اور وہ مسافروں، محتاجوں اور یتیموں میں تقسیم ہو. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا، فرقان کے دن اتارا، یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں. یوم الفرقان 17 رمضان المبارک کو کہا جاتا ہے. غزوہ بدر اس دن ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. جمعے کا دن تھا، جمعے کی صبح، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری. ایک روایت 19 رمضان کی بھی ہے. اس وقت صحابہ کرام کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ تھی. مشہور روایت ہے 313 صحابہ تھے. بدر میں شرکاء 313 تھے اور مشرکین 1000 کے قریب تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دی. ان میں سے 70 ہلاک ہوئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. پہلے بھی عرض کیا گیا کہ 17 رمضان کو یوم الفرقان کے طور پر منانا چاہیے اور بدر کے مکمل واقعات بیان کرنے چاہیے. 14 صحابہ جو شہید ہوئے، یہ اسلام کے اولین ہیرو ہیں. ان کے نام ہمیں اپنے بچوں کو یاد کرانے چاہیے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم وادی کے اس کنارے تھے، وہ کنارہ جو مدینہ طیبہ کی طرف ہے. بدر کے میدان کا وہ حصہ جو مدینے کی طرف ہے، اس طرف مسلمان تھے. وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور کافر پرلے کنارے تھے، یعنی وہ اس کنارے کی طرف تھے کہ جو مکے کی طرف ہے. والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچائی میں تھا، ترائی میں تھا. 3 میل کے فاصلے پر ساحل کی طرف تھا ابو سفیان کا وہ قافلہ جو تجارتی قافلہ تھا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے. یعنی اگر تم اور وہ باہم جنگ کا کوئی وقت معین کرتے، مقرر کرتے، تو پھر تمہیں اپنی قلت، بے سامانی اور کافروں کی کثرت اور سامان کا حال معلوم ہوتا، تو ضرور تم ہیبت اور اندیشے سے میعاد میں اختلاف کرتے اور اس مقررہ تاریخ کو جنگ کے لیے نہ پہنچتے. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے. یعنی اسلام اور مسلمانوں کی مدد اور دین کا اعزاز اور دین کے دشمنوں کی ہلاکت. اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ اسلام کی مدد ہو، مسلمانوں کی مدد ہو، دین کو سربلندی نصیب ہو اور دین کے دشمن ہلاک ہوں. اس لیے
اس نے تمہیں بغیر کسی میعاد کے وقت مقرر کیے بغیر تمہیں جمع کر دیا. تم نے جنگ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا تھا اور تم چلے تھے 40 افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے. اگر مدینہ شریف میں تمہیں پتا ہوتا کہ 1000 کا مقابلہ کرنا ہے تو تمہارے لیے چلنا مشکل ہوتا کہ 8 تلواروں سے اور 6 زرہ سے 2 گھوڑوں سے اتنے قلیل لشکر کے ساتھ 1000 کا مقابلہ کیسے کیا جائے. تو پہلے تم چلے 40 سے مقابلہ کرنے، وہ قافلہ ہاتھ سے نکل گیا اور سامنے سے 1000 کا لشکر آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر تم نے اپنے سر جھکا دیے اور حکم پر لبیک کہا، اور پھر تم نے مقابلہ کیا اور اللہ تعالی نے فتح دی. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو، یعنی حجت قائم ہونے کے بعد وہ ہلاک ہو اور عبرت کا معائنہ کر لینے کے بعد ہلاک ہو. تو کافروں کے اوپر واضح حجت قائم ہو گئی، انہوں نے عبرت کا معائنہ کر لیا، پھر وہ ہلاک ہوئے. وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو جیے دلیل سے جیے، یعنی وہ دلائل دیکھ چکا، حجت ظاہرہ دیکھ چکا، عبرت کا معائنہ کر چکا، اب وہ دلیل سے جیے گا. اور وہ مسلمان یہ کہے گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسلام کی حقانیت کے دلائل دیکھے ہیں. حضرت محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہاں جو فرمایا گیا کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو، ہلاک سے مراد کفر ہے، اور جو فرمایا جو جیے دلیل سے جیے تو حیات سے مراد ایمان ہے. معنی یہ ہے کہ جو کوئی کافر ہو تو اس کے لیے حجت قائم ہو جائے اور عبرت اس کے سامنے آ جائے، اور ایسے ہی جو ایمان لائے وہ یقین کے ساتھ ایمان لائے اور حجت اور دلائل سے جان لے کہ یہ دین حق ہے. بدر کا واقعہ آیات واضحہ میں سے ہے، واضح نشانیوں میں سے ہے. اس کے بعد جس نے کفر اختیار کیا وہ مکابر ہے، اپنے نفس کو مغالطہ دیتا ہے. جس نے کفر اختیار کیا اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو جہنم میں گرایا، جانتے بوجھتے کہ یہ کفر کا راستہ غلط راستہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ ضرور سنتا جانتا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کا ترجمہ کرتے ہیں جبکہ اے محبوب اللہ تمہیں کافروں کو تمہاری خواب میں تھوڑا دکھاتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی. آپ نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام سے بیان کیا، اس سے ان کی ہمتیں بڑھیں اور اپنے ضعف و کمزوری کا اندیشہ نہ رہا، اور انہیں دشمن پر جرت پیدا ہوئی اور دل ان کے مضبوط ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کافر بہت تھوڑے ہیں. آپ نے صحابہ کرام کو ذکر کیا، صحابہ کرام کی ہمتیں بلند ہو گئیں. انبیاء کے خواب حق ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار جو دکھائے گئے تھے یہ وہ دکھائے گئے تھے جو دنیا سے بے ایمان جائیں گے اور ان کا کفر ہی پر خاتمہ ہوگا، اور وہ لشکر میں سے تھوڑے تھے. ان میں سے اکثر وہ تھے جنہیں اپنی زندگی میں ایمان نصیب ہو گیا. 70 تو ہلاک ہوئے، باقی جو 900 سے اوپر کافر تھے ان میں سے اکثر بعد میں ایمان لے آئے. خواب میں قلت کی تعبیر ضعف سے ہے، کمزوری سے ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب فرما کر کفار کا ضعف ظاہر کر دیا کہ کافر مسلمانوں کے مقابلے میں کمزور ہیں. بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 70 کافر دکھائے گئے
کہ وہ کافر تھے جن کے نصیب میں ہلاکت تھی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اے مسلمانوں اگر وہ تمہیں بہت کر کے دکھاتا تو ضرور تم بزدلی کرتے، تم پر خوف طاری ہو جاتا۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں اختلاف کرتے، ثبات اور قرار میں متردد رہتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، مگر اللہ نے بچا لیا، تم کو بزدلی سے بچا لیا، باہمی اختلاف سے اور تردد سے بچا لیا، تم سب کے حوصلے مضبوط ہو گئے اور تم مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب لڑتے وقت اے مسلمانوں تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کافر ہماری نگاہوں میں اتنے کم نظر آئے، ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ بہت تھوڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے اپنے برابر والے ایک شخص سے کہا کیا تمہارے گمان میں کافر 70 ہوں گے؟ اس نے کہا کہ میرے خیال میں 100 ہیں، حالانکہ وہ 1000 تھے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ انہیں رسیوں میں باندھ لو، گویا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو اتنا قلیل دیکھ رہا تھا کہ اس نے سوچا مقابلہ کرنے کی اور جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ چند افراد ہیں، 30-40 افراد ہیں یا 60-70 ہیں، ان کو رسیوں سے باندھ کر بھی گھسیٹ کر مکے لے جائیں گے۔ مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھانے میں یہ حکمت تھی کہ مشرکین مقابلے پر جم جائیں اور بھاگ نہ جائیں، اور مسلمانوں کو تعداد کافروں کی کم دکھائی گئی تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں۔ یہ سب ابتدا میں تھا، اور جب مقابلہ شروع ہو گیا تو کافروں کو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ نظر آنے لگی۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، یعنی اسلام کو غلبہ مل جائے، مسلمانوں کی مدد ہو، شرک کا ابطال ہو جائے، مشرکین ذلیل و رسوا ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا اظہار ہو۔ جو فرمایا تھا وہ ہوا کہ جماعت قلیلہ لشکر گرا پر فتح یاب ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا اظہار ہوا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا۔ 8 تلواریں، 6 زرہ، 2 گھوڑے کے ساتھ 313 مسلمانوں نے 1000 کے لشکر سے مقابلہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غیبی خبر دی تھی وہ سامنے آئی، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ سورہ انفال کا 5واں رکوع مکمل ہوا، غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے، ہمیں خواب غفلت سے بیداری عطا فرمائے، اہل حق کو بیداری و غلبہ نصیب فرمائے، اور دشمنان اسلام قوت نیست و نابود ہوں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔